अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अमीन जलाल ब्रेडफोर्ड स्टूडियो से मेरी आवाज के साथ। नाजरीन, पिछले साल हमने देखा इंडिया ने जो एक ऐसा जालिमाना कदम उठाया, अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें थी उनको पिन में डाल दिया, कश्मीर पर, मकबूजा कश्मीर पर कब्जा कर लिया। नाज़रीन, आपने देखा उस कब्जे के बाद क्या हुआ। उस कब्जे के बाद पूरी दुनिया में इंडिया के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। हमने देखा ये आवाज जहाँ पूरी दुनिया में बुलंद की गई, वहां पे बरतानिया में भी बुलंद की गई। बरतानिया में कश्मीरी, पाकिस्तानी और इंडियन भी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। लेकिन इस दफा हमने ये देखा कि ये जो आवाजें आई, वो ना सिर्फ इन कम्युनिटीज की तरफ से आई, हमें इन आवाजों में जो यहाँ के अक्सरियती, जो इस मुल्क की अक्सरियती आबादी है, जो वाइट आबादी है, उनकी भी आवाज आई। नाज़रीन, पिछले साल अगस्त में इंडिया के इस कदम के बाद एक नई तंजीम वजूद में आई। उस तंजीम में हमने देखा स्कॉटलैंड जो बहुत दूर है, वहां से क्लेयर बिडवेल और रियाना एली जो बरतानिया में रहती हैं, उनकी आवाज आई। हमें वहां पे जवाद साहब हैं आजाद कश्मीर से, उनकी आवाज आई। लेट कश्मीर डिसाइड के नाम से एक तंजीम का क्याम आया। नाजरीन, आज हम चाहते हैं कि हम आपको लेट कश्मीर डिसाइड के उन अफराद से मिलाया जाए। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि उन्होंने लेट कश्मीर डिसाइड क्यों बनाई, उनका मकसद क्या था। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि लेट कश्मीर डिसाइड के को फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं खुश आमदेद कहना चाहूंगा जनाब जवाद क़य्यूम ज़ैदी साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अमीन साहब। जी सर, आपकी जो तंजीम के बाकी अफराद हैं, इंशाल्लाह हमें थोड़ी देर में वो ज्वाइन करेंगे तो हम उनसे भी पूछेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप अपना थोड़ा हमें तारफ करवाएं। आप कौन हैं? आप लेट कश्मीर डिसाइड से पहले आपने क्या किया कश्मीर के लिए, या उसके हवाले से आपका क्या काम है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमें इस शो में लिया। देखें, बुनियादी तौर पर हर कश्मीरी जो यहाँ पर पैदा होता है पूरे जम्मू कश्मीर में, हर नौजवान वो यकीनी तौर पर ग़ुलाम पैदा होता है। तो हम पैदा हुए और उसके बाद हमने अपनी स्टडी का आगाज़ किया, स्कूल लेवल पे गए। तो वहाँ पे जो है ना हमें अपनी तालीम जब जारी रख रहे थे तो हमें मालूम हुआ कि हम एक ऐसे खित्ते में रह रहे हैं जो आज तक जिसका कोई हल मुमकिन नहीं हुआ, जिसे एक जो है ना ग़ुलाम मुल्क कहा जाता है, एक ग़ुलाम उसके लोगों को ग़ुलाम कहा जाता है। तो हमने जो है ना वहाँ से अपनी तालीम के दौरानिए से ही हमने जो है ना ये चीज़ें आहज़ की कि हम हमारे लोगों का फ्यूचर जो है ना वो बड़े ही दाव पे है, और हम लोग जो हैं, हमारी नौजवान नस्ल जो है वो ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रही है। तो दिन ब दिन जो है ना हमने अपनी कॉलेज लाइफ में और फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में हम जब गए तो वहाँ पे हमने जो है ना अपने प्रोटेस्ट जम्मू कश्मीर के हवाले से जितने भी हमारी यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादातर जो है ना हमारे इस खित्ते में नेशनलिस्ट पार्टीज़ जो हैं, कौम परस्त जमातें, वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आती हैं। तो हमने वहाँ पे जो है ना उनके साथ शमूलियत का आगाज़ किया, क्योंकि कॉलेज दौर में यही जमातें थी जिन्होंने सियासी शऊर हमें दिया, जम्मू कश्मीर के जो तारीख़ी पस मंज़र था उससे आगाह किया। तो उससे जो है ना हमने आगाज़ किया और बहुत से प्रोटेस्ट में शामिल रहे। फिर एक कौम परस्त जमात थी, उसका भी हिस्सा रहा, और अपनी जो है ना कॉलेज लाइफ में बहुत सी डिबेटिंग सोसाइटीज़ थी, उसमें जो है ना हिस्सा लेते रहे। और देखें जी, ये हमारा आइनी फ़र्ज़ था और है कि हम अपने इस खित्ते के लिए, और हर जो नौजवान जो होता है उसका जिस जगह वो रह रहा होता है उसके मुल्क के लिए, उसकी जो है ना वो हमारे चे गुवेरा इनकलाबी रहनुमा हैं, और वो कहते हैं कि बीइंग अ यंग एंड नॉट रेवोल्यूशनरी इट्स अ जेनेटिक कंट्राडिक्शन। तो अगर हम जम्मू कश्मीर के नौजवान ही अपनी आज़ादी के मामले पे इनकलाबी नहीं होंगे, तो मैं नहीं समझती कि इस मसले का हल हो पाता और ना हो पाएगा। तो इस वजह से हमने ये जिद्दोजहद शुरू से ही हम कर रहे हैं, और अपनी जो है ना इस तंजीम को जो है ना हम आगे बढ़ाने के लिए एक कदम उठाया, और माशाल्लाह जो है ना आज हमारे साथ बहुत से लोग शामिल हैं और इस जिद्दोजहद के लिए जो है ना अपनी अपनी जिंदगियां और अपना वक्त जो है ना वक्त कर रहे हैं। जबरदस्त। अच्छा, ये जो आपने लेट कश्मीर डिसाइड बनाई है, क्योंकि आप इसके को फाउंडर हैं,
اس کا جو بنیادی آئیڈیا جو مجھے سمجھ آیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ اکراس دا بورڈ بات کر رہے ہیں کہ آزادی کی، کہ ہمیں آزادی کے لیے کام کرنا ہے، تو یہ آئیڈیا کہاں سے آیا ہے؟ اس کا آغاز آپ لوگوں نے کس طرح کیا؟ دیکھیں جی، ہماری کو فاؤنڈر ہیں کلیئر بیڈویل اسکاٹ لینڈ سے، جن کا آپ نے تعارف کروایا مختصر صاحب. وہ اصل میں ان کو جو ہے نا سوشل میڈیا سے میرا ان سے رابطہ ہوا، اور انہوں نے بتایا کہ میں ریسنٹلی انڈیا اور اس کے وہ ممبئی سے وہ ہو کر آئی، اور وہاں ان کی ملاقات ایک کشمیری سے ہوئی، اور اس کشمیری سے ان کا تعارف ہوا، اور اس سے پوچھا گیا اس کی لائف کے بارے میں. تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا اس کی فیملی جو ہے نا پچھلے کئی مہینوں سے وہ اپنی فیملی سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکا، اور اس وہاں پہ انٹرنیٹ پہ پرابلم ہے، کمیونیکیشن سسٹم بالکل جو ہے نا وہاں پہ بلاک ہے. تو وہ سن کے ہماری جو کو فاؤنڈر ہیں کلیئر بیڈویل، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی ایک جو ہے نا ایک لیجنڈری، ان کے گرینڈ ڈیڈ ہیں وہ لیجنڈری وہاں پہ پارلیمنٹ اسکاٹ لینڈ کا ہے، وہاں پہ وہ جو ہے نا انسانیت کی آواز بلند کرتے رہے ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا یہ انٹرسٹ ان میں ڈیولپ ہوا کہ کشمیر ایک مظلوم قوم ہے اور انسانیت کے لیے اس کی آواز ہمیں بلند کرنی چاہیے. ان کا پھر وزٹ ہوا ہمارا اسلام آباد میں، انہوں نے بہت سی میٹنگز اٹینڈ کی، لوگوں کے ساتھ بات چیت کی، میرا بھی وہاں جانا ہوا، ان سے ملاقات ہوئی، اور ہم نے جو ہے نا ایک سوچا کہ ہم کیسے اپنے جو ہے نا عملی طور پر اپنی سکلز سے ہم کیسے جو ہے نا مسئلہ کشمیر کو دنیا پہ اجاگر کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک آئیڈیا لیا، کیونکہ بہت ہی ڈفرینس ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں اور میں یہاں آزاد کشمیر میں. تو ایک سوشل میڈیا ہی ہمیں پلیٹ فارم ملا جس کے ذریعے ہم جو ہے نا یہ اویئرنیس جو انٹرنیشنل لیول پہ مسئلہ کشمیر کی پہنچا پاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہم نے یہ اور کیونکہ ہمارے یہاں پہ مختلف آئیڈیالوجیز کے لوگ ہیں، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہے، مسئلہ کشمیر ایک بذات خود ایک تاریخی المیہ ہے، اور مزید المیہ جو ہے نا یہاں کے مختلف نظریات کے لوگ ہیں. تو انہوں نے اس مسئلے کو پچھلے 72 سال سے پیچیدہ بنائے رکھا ہوا ہے، اور مین جو مثبت وے ہے اس کی طرف کوئی جانے کو تیار نہیں ہے. تو ہم نے جو ہے نا سوچا کہ وہ ایک کون سی سوچ یا کون سا عمل کیا جائے جس سے ہم تمام جموں کشمیر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکیں، ایک ایجنڈے کے تلے جو ہے نا لے آ سکیں. تو ہم نے لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ سے ایک کمپین کا آغاز کیا. اس کمپین میں ہم نے سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارمز تھے، میڈیمز تھے، ان کو جو ہم نے یوز کیا، وہاں پہ اکاؤنٹس بنائے، بہت سے انٹرنیشنل لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوئے جو بہت ہی ڈیووٹیڈ تھے ہیومینٹی کے لیے، کشمیر کاز کے لیے، اور ان کی مدد سے، ان کی جو ہے نا دلچسپی سے یہ کمپین گلوبلی بہت ہی جو ہے نا انٹرنیشنلائزڈ ہوئی، اور ہمارے ساتھ بہت ہی کوآپریٹیو لوگ شامل ہوئے. تو لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ کا جو بنیادی نظریہ تھا اور اس کا پس منظر بنانے کا یہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے نا ایک ایجنڈے کے تلے اکٹھا کیا جا سکے، کہ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ جموں کشمیر کے رائے شماری کے لیے، رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن کے لیے جو ہے نا بنیادی ہمارا یہ مہم کا آغاز تھا. اور رفتہ رفتہ جو ہے نا وہ بڑھتے گئے، اور کارواں ہم چلتے رہے اور کارواں بڑھتا رہا. تو اسی طرح ہمارے ساتھ تمام ہی آزادی پسند شعور رکھنے والے نوجوان، بچے بوڑھے اور ہر طبقہ فکر سے رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ اس کمپین میں شامل ہوئے، اور الحمدللہ آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک جو ہے نا پورا کارواں چل رہا ہے. جی بہت شکریہ. ہماری خوش قسمتی کہ آپ کی جو لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ ہے، ان کے جو آپ کے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں وقاص اکرم صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. وقاص صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کریں ناظرین کو کہ لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ جوائن کرنے سے پہلے آپ نے کیا کیا، آپ کی کیا سیاسی ایکٹیویٹیز رہی، اور اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے آپ کا پلیز اگر کام ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں. السلام علیکم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو امین بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کی 74 نیوز ٹیم، ہم آپ سب لوگوں کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کیا تاکہ ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں. اور بلا شبہ آپ اور آپ کا چینل ہمیشہ سے کشمیر کی آواز بلند کرتا آیا ہے. تو اس کے لیے نہ صرف یہ کہ لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ کی ٹیم، بلکہ پوری کشمیری قوم، جو آپ لوگ بیرون ملک پاکستانی جو کہ کشمیر کی آواز ہمیشہ ہر پلیٹ فارم پہ، ہر فورم پہ ہمیشہ بلند کرتے ہیں اور کشمیر کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں. جہاں تک میرا لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ سے تعلق ہے، ویسے تو کشمیر کے نام پر بہت سی آپ کو پتہ آرگنائزیشنز اور کمپینز تھرو آؤٹ دا ورلڈ چل ہی رہی ہوتی ہیں، اور ہمیشہ چلتی ہی رہتی ہیں.
تو لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ بیسکلی میں خود تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں، انٹرنیشنل لا انٹرنیشنل ریلیشنس کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور اس میں ماسٹرز کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوں، کچھ ایک پولیٹیکل پارٹی سے بھی میرا تعلق ہے۔ مگر کشمیر چونکہ ایک بنیادی نقطہ ہے، خواہ ہمارا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، خواہ ہمارا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، مگر چونکہ ہم سب کا ایک مشترکہ معاملہ ہے، ہم سب کا ایک بنیادی معاملہ ہے، تو اس لیے ایک دوست کے تھرو میرا لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ جو ہے انہوں نے اس کمپین کا مجھے تعارف کرایا، اور اس کے بعد میں ان ٹچ ہوا اس کی جو مینجمنٹ ہے، جو کلیئر بڈول جو کہ کو فاؤنڈر ہے اسکاٹ لینڈ سے، ان کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میں نے بھی ان کو جوائن کیا۔ تو بیسیکلی لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ، جیسا کہ جواد صاحب بھی پہلے بیان کر رہے تھے، کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اقوام متحدہ کی اگر آپ قرارداد تو وہ بھی یہی کہتی ہیں بھائی کہ لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ، یہ کشمیری لوگوں کا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس مسئلہ کشمیر کا کیا حل چاہتے ہیں۔ تو ہماری کمپین کا بھی سیم وہی موٹو ہے، ہماری سائڈ جو ہے، ہمارے ساتھ ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کے لوگ ہیں، ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ہمارے ساتھ دیگر جو نیشنلسٹ تنظیمیں ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اور یہ تو، اور اس کے علاوہ اگر آپ انٹرنیشنل سطح پر جائیں تو ہمارے اس ٹائم دنیا کے 30 ملکوں کے اندر ہماری کمپین بڑی افیکٹولی چل رہی ہے۔ وی ہیو لائک 30 country representatives and we have 4 continental reps and they are raising this Kashmir cause in their countries and raising awareness there. So بڑا افیکٹولی یہ کمپین جو ہے چل رہی ہے، اور بیسکلی ہمارا مقصد یہ ہے، یہ ایک اوپینین میکنگ کمپین ہے، اور ہمارا مقصد یہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں بھئی کہ امریکہ کس یورپ کی گلیوں میں اور بیرون ملک میں لوگ جب سیریا کے اندر کچھ ہوتا ہے تو لوگ سیرین فلیگز لے کے سیرینز کے ساتھ سولیڈارٹی شو کرتے ہیں، جب فلسطین کے اندر کچھ ہوتا ہے تو لوگ فلسطینی فلیگ لے کے فلسطین کے لوگوں کے ساتھ بغیر کسی مذہب، کلر، ریس، جنڈر، اس سے بالا تر ہو کر وہ ایک انسانیت کی خاطر ان لوگوں کے ساتھ سولیڈارٹی شو کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ لوگ ہم اس تعداد میں نہیں دیکھتے کہ جس تعداد میں لوگ کشمیر کے اندر اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، 70 سال سے کرائسس چل رہا ہے، مگر جس تعداد سے لوگ فلسطین کے ساتھ، لائک جو انگلش کمیونٹی، وائٹ کمیونٹی، لائک افریکنز اور باقی دنیا کا ہر طبقہ جس طرح ان لوگوں کے ساتھ سولیڈریٹی شو کرتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کشمیر کی ساتھ سولیڈریٹی شو کرنے کے لیے اس تعداد میں لوگ جھنڈے لے کے یورپ کی اور امریکہ کی گلیوں میں جو ہے وہ نہیں نکلتے؟ تو اس لیے ہم نے سوچا، جیسا کہ جواد صاحب اور کلیئر بڈول نے اس کمپین کا آغاز کیا، اور ہم نے یہ کشمیر کاز تھرو آؤٹ دا ورلڈ ریز کرنا شروع کیا، اور بیسیکلی اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں تھی، اور چونکہ ہمارا فورن آفس، اب میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے فورن آفس کی کارکردگی جو کہ کشمیر کاز کے حوالے سے اویئرنیس پھیلانے کے لیے ہونی چاہیے تھی دنیا کے اندر، اس میں وہ بالکل ہی لائک اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے وہ کہ جس حد تک اس کو ہونا چاہیے تھا۔ تو بیسیکلی پھر ہم نے یہ جو کمپین ہے اللہ کے حکم سے ابھی دنیا کے 30 ملکوں میں چلا رہے ہیں، دنیا کی ہر کمیونٹی سے اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں، وہ کشمیر کے ساتھ سولیڈریٹی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم انہیں بتا رہے ہیں بھائی کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت کیسا ظلم و ستم کر رہا ہے، کیسے پیلٹ گنز کے وکٹمز جو ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے، کیسے مقبوضہ کشمیر کی ڈیموگرافی کو چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ظلم و بربریت کا جو بازار گم کیا جا رہا ہے۔ ابھی بلکہ امین صاحب آپ نے دیکھا ہوگا یہ پچھلے کچھ دنوں میں وہ ایک بچہ جس کے گرینڈ فادر کو 3 سال کے بچے کے سامنے اس کے گرینڈ فادر کو بھارتی جو ہے فورسز انہوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ اور اس طرح کے یہ تو صرف ایک واقعہ ہے جو کہ کسی طریقے سے دنیا کی نظروں میں آ گیا، مگر اس طرح کے ہزاروں واقعات سے جموں و کشمیر کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور جہاں وہ بھارت کا ظلم اور بھارت کی بربریت جو ہے ان معصوم اور نہتے کشمیریوں کے اوپر یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو ضرورت اس امر کی تھی کہ بیرونی دنیا کو بتایا کشمیر کے اندر جو ہے کس ظلم و ستم میں، کیسے ہیومن رائٹ ابیوزز میں ملوث ہے۔ تو اس کے لیے ہماری یہ کمپین اللہ کا شکر ہے کہ بڑی افیکٹولی چل رہی ہے، پوری دنیا میں ہم ہر کمیونٹی کے اندر جو اویئرنیس ہے وہ ریز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں مزید کامیابی عطا فرمائے۔ جی بہت بہت شکریہ جی، آپ نے بڑی زبردست و تفصیلی بات کی، اور بلا شبہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ ہم سب کو نظر آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے کہ انڈیا پہ جو ظلم و بربریت وہاں پہ ہو رہی ہے اس پہ ہر کسی کشمیری کو، پاکستانی کو، انسانیت پسند کو اور دنیا بھر کے جو لوگ ہیں ان کو بولنا چاہیے۔ میں خوش آمدید کہنا چاہوں گا امجد حسین صاحب آپ کو۔ آئی بلیو آپ جو ہیں یورپ کے ریپ ہیں جس لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ کے، تو تھوڑا سا پلیز ہمیں ہمارے ناظرین کو تعارف کرائیں امجد صاحب، آپ کی جو ہے لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ جوائن کرنے سے پہلے آپ کی کیا سیاسی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، یا آپ کسی تنظیم کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، اور کیا وجہ بنی کہ آپ نے لیٹ کشمیر کو ڈیسائیڈ کیا، کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا؟
थैंक यू जी 74 न्यूज़ का और आपका अमीन साहब, बहुत शुक्रिया। और एक्चुअली इससे पहले मैं एक पॉलिटिकल सियासी जो पार्टी है हमारी मुस्लिम लीग नून, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, चेयरमैन ओवरसीज़ के साथ यूरोप का। तो मेरा एक अपना प्लेटफॉर्म भी है जम्मू कश्मीर कौंसल। हम इससे पहले जो इस पर वर्क कर रहे हैं, तो उससे पहले 1999 में 4 अक्टूबर को अमानुल्लाह साहब ने एक कॉल दी थी जो मदारपुर के लिए रावलाकोट से, हमने उसको भी ज्वाइन किया है। एक काफ़ी अरसे से हम इससे रिलेटेड है, क्योंकि ये हमारा पर्सनल मैटर है, हमारा ज़ाती मैटर है। तो जो हवाला जो क्लेयर बेडविल का है, ये लेट्स कश्मीर डिसाइड, ये देखें एक अच्छी बात है कि जो बात क्लेयर बेडविल की सुनी जाएगी किसी और जगह पे, वहां तक शायद हमें ना अप्रोच किया जाए। तो मैं उसको खराज पेश करूं और देखें उसने एक शॉर्ट टाइम में एक बहुत सफर तय किया है। जो हमारे दूसरे साथी हैं सारे अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। तो हमने यूरोप में इसको बहुत फाल बनाया हुआ है। जो दीगर सियासी एक्टिविटीज़ हैं या कश्मीर के हवाले से, जैसे पार्लियामेंट में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो यहाँ पर आते रहे हैं, राजा फारूक हैदर साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। यहाँ पर हम पार्लियामेंट में 3-4 बार गए हैं, यूरोपियन पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हुई है। फिर इसकी जो लोकल यहाँ पे हमारी जो फ्रेंच न्यूज़ पेपर हैं उनमें भी ये आता रहता है। ऐसा नहीं है कि किसी को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। लेकिन ये जो लेट्स कश्मीर डिसाइड के हवाले से अगर हम बात करें तो इन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में अचीव किया है। जैसे ही मेरा उससे सोशल कनेक्ट हुआ है क्लियर बेडविल साहिबा से, तो हमने एक दूसरे से डिस्कस की कि उसने कहा कि हम इसको एक तंजीम को बनाना चाहते हैं, तो क्या राय। तो हमने कुछ अपने जो साथ के या अपनी इस्तात के मुताबिक जो टिप्स थी उनको बताई हैं। तो अच्छी बात है। इसमें हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह आगे मजीद भी इसको फाल बनाएंगे। तो यूरोप में मैं बतौर एज ए रिप्रेजेंटेटिव हम इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम आपको एक बड़ा रिजल्ट देंगे। यहाँ पर आपको पता है कि ये जो वर्क होते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी होती हैं, उन पर वर्क करने के लिए बड़ी मेहनत होती है। लोगों को इकट्ठा करना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लोगों का टाइम लेना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो हम इस पर इंशाल्लाह वर्क कर रहे हैं, देखते हैं इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हमारे मकासद करीब पहुंचेंगे और इंशाल्लाह कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। बहुत शुक्रिया जी जवाद साहब, आप को फाउंडर हैं इस तंजीम के। आपके साथी जो को फाउंडर क्लेयर बेडवेल हैं, जिनका भी काफी जिक्र भी हुआ है, वो और रियाना लीग में वो यूरोप में बरतानिया में काम कर रही हैं, और अमजद साहब जो हैं ये यूरोप को देख रहे हैं। आप और आपके जो मीडिया कोऑर्डिनेटर वकास अकरम साहब या बाकी जो आपकी टीम है, आजाद कश्मीर में इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं या क्या काम कर रहे हैं? आपको पता है वो आजाद कश्मीर में हम मुख्तलिफ इलाकों में बरादरियों में बटे हुए लोग हैं। उसके हवाले से आपकी तंजीम का कुछ अगले साल में या रिसेंटली कोई आपने कुछ काम किया है या करने जा रहे हैं, इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं प्लीज। जी अमीन साहब, असल में बात ये है कि चूँकि जो है ना इस तंजीम का जब हमने आगाज़ किया तो पहले ये कैंपेन थी, फिर उसे हमने तंजीम की जो है ना शक्ल दी। तो इसका हमने पूरा एक जो है ना एक फ्रेमवर्क दिया हुआ था कि जिसमें हमने जो है ना हर 6 माह बाद जो है ना एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है। उस इवेंट में हमने जो मेन फोकस था हमारा वो हित आज़ाद कश्मीर था, क्योंकि मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हम सबके सामने है कि वहाँ पे ना कोई आ सकता है ना जा सकता है। तो हित आज़ाद कश्मीर को ही हम जो है ना एक बेस कैंप के तौर पे जो है ना जाना जाता है, और इसी तरह हम इसे भी इस इशू को जो है ना हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और करेंगे। और वो इवेंट हम ऑर्गेनाइज करने जा रहे थे, लेकिन ये कोविड-19 की वजह से जो है ना वो डिले हो गया। फिर हमने जो है ना ऑनलाइन उसका सेशन एक इवेंट ऑर्गेनाइज किए हमने, जो कि 20 से ज़ायद ममालिक में देखा गया, और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं हमारे साथ मौजूद भी हैं इनमें से, उन्होंने हमें जो है ना लाइव ज्वाइन किया और एक सॉलिडारिटी टी के साथ एक हमने सॉलिडारिटी की, जिसमें हमारे जो है ना कनाडा की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, उन्होंने हमें सजेस्ट किया, और हमने जो है ना वो एक चाय के साथ एक सारी यकजहती की कश्मीरियों के साथ, और वो प्रोग्राम हमने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। उसका बुनियादी मकसद ये था कि हम जो है ना एक पुरअमन तरीक़ेकार से लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक टेबल टॉक करके एक टेबल पे बिठा के
اور چائے پیش کر کے، کیونکہ ہمارے اس خطے میں جو ہے نا چائے ایک روایتی طور پہ کشمیر کی جو ہے نا پہچان بنی ہوئی ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے اسے ایک جو ہے نا امن اور خوشحالی کے طور پر استعمال کیا، اور لوگوں کو ایک اکٹھا کرنے کا اس کے پیچھے ایک کنسیپٹ تھا جو الحمدللہ جس میں ہم کامیاب ہوئے، کیونکہ کووڈ 19 چل رہا ہے اس میں، تو ہم اگلے 6 ماہ کے بعد بھی جو ہے نا ہمارا ایک، کیونکہ یہ چیپٹر وائز چل رہا ہے، فرسٹ چیپٹر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، سیکنڈ چیپٹر میں ہم 6 ماہ بعد جو ہے نا ایک اور ایونٹ آرگنائز کریں گے، اور وہ جیسا کہ ہم نے بنیادی طور پر سوچا ہوا تھا کہ مظفر آباد یا آزاد کشمیر کے کسی بھی شہر، کوٹلی یا آپ کے میرپور میں جو ہے نا ہم وہ ایک ایونٹ آرگنائز کریں جس سے جتنا بھی ممکن ہو سکے انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ یہاں پر آئے اور وہ جو ہے نا اس ایونٹ میں شامل ہو، جس میں ہم جو ہے نا کلچر، ٹریڈیشن اور اس کشمیر ایشو کو جس حد تک ممکن ہو سکے انٹرنیشنلائز کریں، میڈیا پہ لے آئیں، کیونکہ آپ کو بہتر معلوم ہے کہ اس خطے میں ہمارے جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں اور لوگ جتنا بھی جو ہے نا مزاحمت کرتے ہیں وہ دنیا تک پہنچ نہیں پاتی۔ ہم سب پہ یہاں ہے کہ آزاد کشمیر کے جتنے بھی جہاں پہ مزاحمتیں ہوئی ہیں وہ کسی جو ہے نا ہمارے پڑوسی ملک نے نہیں دکھائی، اگر دکھائی بھی ہیں تو ایک جو ہے نا ایک نیگیٹو پہلو کے ساتھ جو ہے نا دکھائی ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہاں پر لانا چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ہماری آواز کو دنیا تک پہنچائیں، کیونکہ آپ کی آواز سنی جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے ہم انشاءاللہ چیپٹر 2 آرگنائز کریں گے، اگر اللہ کرے کہ یہ جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے ہم سب کو نجات مل جائے، تو اس کے بعد جو ہے نا ہم پریکٹیکلی اس پہ عمل کریں گے، اور ہمارا ماٹو بھی یہی ہے۔ لیکن اگر یہ ایسی صورتحال رہی تو ہم جو ہے نا ایک لائیو سیشن کے تھرو ہی ہم جو ہے نا اویئرنیس کمپین چلاتے رہیں گے۔ کرنٹلی جو ہماری کمپینز چل رہی ہیں اس آرگنائزیشن کے تھرو، اس میں پولیٹیکل پریزنرز کی رہائی کے لیے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، جس میں یاسین ملک فرنٹ لیڈ پہ جو ہے نا ان کی کمپین چلا رہے ہیں ہم، اور اس پہ ہم نے پٹیشن بنائی ہے جو ہم نے ہر جگہ پہ، ہر پارلیمنٹ میں وقاص صاحب نے جو ہے نا بہت سی پارلیمنٹ کے اور وزیر اعظم جو ہیں تمام ممالک کے وہاں کو ان کو ای میل سینڈ کی ہیں، اور بہت سے جو ہے نا ممالک میں ہم نے اس پٹیشن کو بھیجا اور لوگ اس کو سائن کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پروسیس کے تھرو جس کو ہم چلا رہے ہیں، اور عملی طور پر جو ہے نا ہماری کو فاؤنڈر ہیں وہ اس پہ ذاتی طور پر انٹرسٹ لے رہی ہیں، اور ریسنٹلی انہوں نے مشال ملک سے جو ہے نا رابطہ کیا اور ان کے ساتھ وہ اٹیچ ہیں اور وہ بھی انہوں نے بھرپور حمایت کی ہے۔ تو جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جس میں جے کے ایل ایف ہو گئی، پی ایم ایل این ہو گئی، اس کے بعد ہمارے یورپ سے جتنے بھی ایم پیز ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، سب جو ہے نا وہ ایک اپنے آزاد کشمیر کے جتنے بھی حقوق ہیں اس کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں، جو کرنٹ ایشوز ہیں۔ اور ریسنٹلی ہم نے ایک اور جو ہے نا وہ ابھی پینڈنگ ہے، میں شیئر کر دیتا ہوں کہ ہم نے جو ہے نا ایک نئی جو ہے نا ایک چیز آرگنائز کریں گے جس میں ہم جو ہے نا ایک بڑی کال ہوگی، ہمارے ساتھ جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں وہ ان سے ہم سب مل کے ایک اتحاد کے ساتھ جو ہے نا ایک وہ آرگنائز کریں گے، اور انشاءاللہ وہ بھی ہم جو ہے نا سب کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ لوگ ایسے ہی ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے جیسے آج تک آپ نے ہمیں دی ہے۔ جی، یہ آپ نے جو کہا ہے کہ آپ بڑی کال دینے جا رہے ہیں وہ مختلف آرگنائزیشن کے ساتھ مل کر، تھوڑا سا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو بتانا چاہیں گے یا ارلی سٹیج ابھی؟ جی یہ میں تھوڑا سا اس کو جو ہے نا سمرائز کر دیتا ہوں، کیونکہ ریسنٹلی جو 5 اگست کے بعد مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، اور اس کے بعد یہاں ہمارے آزاد کشمیر کے ایل او سی کے جو حالات ہیں وہ دن بہ دن جو ہے نا پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ ریسنٹلی 1 ویک اگو جو ہے نا ہمارے میرپر اور کھریٹا سیکٹر، آپ کے بمبر سیکٹر، اور یہاں پہ مسلسل جو ہے نا وہ فائرنگ ہوتی رہتی ہے، اور جس سے جو ہے نا ہمارے ایک 2 بچے تھے نکیال سیکٹر کے، ان کو جو ہے نا وہ زخمی ہوئے فائرنگ سے، اور پھر ان کو راولپنڈی ریفر کر دیا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں، اور پھر جو مقبوضہ کشمیر میں ایک بچے کے ساتھ ان کے جو ہے نا نانا جان کو جو ہے نا وہ ان کے سامنے وہ گولی مار دی گئی،
اور ایک بہت ہی وہاں پہ ملیٹنسی اور دیکھیں اور آرم فورس دیکھیں تو بہت ہی ایک پیچیدہ مسئلہ بنا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں. تو اس صورتحال میں جہاں پر ہماری پولیٹیکل آرگنائزیشنز، گورنمنٹ اور جتنے بھی دیگر ممالک ہیں خاموش بیٹھے اور تماشائی بنے ہوئے ہیں، 72 سال سے ہم یہی کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی جو ہے نا اس کا حل ممکن نہیں ہو سکا. تو ہم عملی طور پر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے حق ادا کرنے کی کوشش کریں گے، جس میں ہماری اور جتنے بھی آرگنائزیشنز ہیں جو مقبوضہ کشمیر میں بھی ہیں اور وہاں سے جو ہمارے دوست احباب لیڈ کر رہے ہیں، اور جو ہے نا یہاں کی ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی کولیبریشن کے ساتھ ہم جو ہے نا یہ ایک ایونٹ آرگنائز کریں گے. اور کیونکہ یہ ابھی پینڈنگ ہے ڈیو ٹو کووڈ-19، تو انشاءاللہ ہم یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ ہی لوگ ہمارے ساتھ مل کر جو ہے نا ایک انسانیت کے لیے اور ایک جموں کشمیر کے جو ہے نا مسلمانوں اور اس کی غریب عوام کے لیے ہمارے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے. جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو اگر آزاد کشمیر میں دیکھیں، آزاد کشمیر میں آپ لوگ ہیں جو باقی تنظیمیں ہیں، جس طرح اپنے مسلم لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا، باقی جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کا، وہ تو اپنے اپنے طور پر تو ساری بات ہے، جو بھی کر سکتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں اور بھی چیزیں کرتے ہیں. بلکہ ریسنٹلی آپ دیکھیں تو جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے تو جو کنٹرول ہے کہ اس طرف بھی گئے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے زیادہ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں امین صاحب، بنیادی طور پر ہمیں کچھ چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں یا جتنے بھی اس جو ہے نا تقسیم کا جو یہ ہمارا علاقہ ہے، اس میں جتنے بھی مزاحمت ہوتی ہے، اس کا وہ ایک فوری طور پر جو ہے نا اس کا حل نہیں نکل پاتا، اس کے لیے ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے بھی ایک جو ہے نا ایل او سی کی طرف جو مارچ کیا مظفر آباد اور سری نگر کی طرف جانے کے لیے، تو اس میں بنیادی مقصد یہی تھا کہ پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا جائے، اور جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہوئے، اور جتنے بھی کمپریس جماعتیں تھیں انہوں نے ایک بہت ہی بڑی گیدرنگ کی، بہت سے عوام جو گھر میں لیٹے ہوئے تھے، سوئے ہوئے تھے، ان کو سڑکوں پہ لایا. تو کیونکہ 5 اگست کے فوراً بعد ایسی صورتحال تھی کہ جس میں لوگوں کو باہر لانا ہی سب سے بڑا جو ہے نا اہم پہلو تھا. تو انہوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ میں ایسی بات نہیں ہے کہ میں کسی جماعت سے وابستہ ہوں، لیکن جو سچ بات ہے، حق کی بات ہے، اس پہ وہی کرنی چاہیے. تو ان کا مقصد تھا بنیادی طور پر کہ ہم پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں. ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ اقوام متحدہ کی جو ہے نا سیکورٹی کونسل وہاں پہ آ جائے گی اور جو ہے نا وہاں ایک ہی دن میں مسئلہ جو ہے نا پورا حل ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا، ذاتی کی تحریکیں کئی سالوں تک چلتی ہے. اب تو ہمیں بنیادی شعور نہیں آ سکا آزادی کا کہ آزادی ہے کیا اور ہمیں جدوجہد کیا کرنی ہے. جس خطے میں 72 سالوں سے لوگ 3 نظریات، اب ممکن ہے کہ 4 نظریات بھی ہو جائیں کیونکہ چائنا بھی انوالو ہو گیا، اور پہلے بھی تھا لیکن اب بھی ہو گیا. تو ایسے جہاں پہ اتنے نظریات ہوں، اس قوم کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلے مزید 72 سال لگیں گے اور ایسے ہی جو ہے نا وہ مزاحمت ہمیں کرتے رہیں گے؟ کیونکہ جب تک ہم ایک نقطے پر نہیں آئیں گے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، تو تب تک جو ہے نا ہم اس مسئلے کا حل نہیں نکال پائیں گے. جب تک کوئی بھی قوم ایک بات پہ متفق نہیں ہو پاتی. سب سے بنیادی پہلو ہے کہ ہمارے پاس ایک پورا فریم ورک ہے، پورا ایک لائحہ عمل تیار ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کی یہ ریزولوشنز ہیں، اور ریزولوشنز بھی انہی نے پاس کی ہیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں وے فارورڈ دے دی ہے کہ بھائی یہ طریقہ کار ہے، آپ کو ایسے اس مسئلے کا حل کرنا ہے. تو اب جموں کشمیر کی عوام کو جو پورا طریقہ کار موجود ہے، روڈ میپ ان کے پاس ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اس روڈ میپ پہ اکٹھے ہو کر جو ہے نا چلیں، یا بجائے یہ کہ اپنی اپنی آئیڈیالوجیز کو امپلیمنٹ کرتے رہیں اور یہ دعویٰ کرتے رہیں کہ بھائی ہم ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں. جتنے بھی لوگ انسانیت کے لیے ڈیووٹیڈ ہیں وہ سب مل کر ایک حقیقی جو وے ہے، جو حق حداریت ہے، اس کی طرف جو ہے نا ہمیں مل کر جدوجہد کرنی چاہیے. اور جتنی بھی کمپریس جماعتیں ہیں، جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جتنی بھی ہماری گورنمنٹ کے جو ہے نا چھوٹے بڑے ملازمین اور جتنے بھی لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک مثبت پہلو جو ہے اور جو ایک بنیادی طریقہ کار ہے کہ لوگوں سے پوچھا جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں،
تو اس جو ہے نا طریقہ کار پہ چلنا چاہیے ہم سب کو اکٹھے ہو کے. وقاص اکرم صاحب، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ پروفیشنلی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تنظیم ہے لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ، آپ اس کو کیا آفر کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں؟ اور اگلے سال یا اگلے چند سالوں میں آپ لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ کیوں ظاہر ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو آپ پہ ہیں، اور انفارمیشن کا کام آپ کر رہے ہیں اور بہت زبردست کر رہے ہیں، تو آپ مستقبل اس کا کہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟ جی امین صاحب، ایز اے میڈیا کوآرڈینیٹر یہ ہے کہ جیسا کہ جواد صاحب نے بھی پہلے آپ سے بیان کیا کہ بہت سارے ایونٹس ہم نے کیے ہیں، ورلڈ وائڈ ایونٹس ہم نے کیے ہیں، بہت سے دنیا کے مختلف ٹی وی چینلز پہ جو ہے ہم نے کشمیر کی آواز اس لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ کے پلیٹ فارم سے ریز کی ہے. تو وہ تو انشاءاللہ، اور سوشل میڈیا کے اوپر جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اس میں ہم نے بڑا افیکٹولی اس کشمیر کاز کو جو ہے ریز کیا تھرو آؤٹ دا ورلڈ. تو انشاءاللہ ڈے بائی ڈے، جیسا کہ جب یہ کمپین کلیئر بڈول اور جواد جو اس کے کو فاؤنڈر ہے، انہوں نے جب یہ کمپین سٹارٹ کی تھی تو یہ محض چند لوگ تھے جنہوں نے اس کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بعد آج اللہ کے کرم سے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے ہمارے ساتھ لوگ جو ہے اس کمپین کو جوائن کر رہے ہیں. اور یہ بالکل میڈیا کے تھرو یہ اویئرنیس آئی ہے، اور اس کے اندر بیسکلی میڈیا ایک تو کی فیکٹر ہے. آج کل کسی بھی معاملے میں جو ہے میڈیا کے کردار کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. تو یہ بالکل میڈیا کے تھرو جو ہے بہت سے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، دنیا کے آخری کونے تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے، اور ڈے بائی ڈے جو ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری اس تحریک میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مگر ایک بات اس کمپین کی جو بیسکلی بات ہے کہ کمپین کسی ایک خاص آئیڈیالوجی کو ریپرزینٹ نہیں کرتی، چونکہ یہ کمبینیشن ہے بہت سی آئیڈیالوجیز کا، بہت سے پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز کا، اور لائک اس کے اندر جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، جے کے ایل ایف اور دیگر قوم پرست تنظیموں کے جو ہے وہ نمائندگان جو ہے اس کے اندر موجود ہیں. تو ہمارا بیسکلی صرف اور صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے جو ہے رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن. سو لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ جو ہے اس کے لیے کمپین کر رہی ہے کہ تاکہ کشمیریوں کو جو ہے ان کا یہ رائٹ دیا جائے. بیسکلی رائٹ کشمیریوں کا، یہ کسی اور ملک کی پارلیمنٹ سے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی کہ کشمیر کا فیوچر کیا ہوگا. جیسا کہ آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ آرٹیکل 370 اور 35A جو انڈین پارلیمنٹ نے وداؤٹ کنسلٹیشن ایون ود دا لوکل پرو انڈین پولیٹیشینس، ان کی بھی کنسلٹیشن نہیں کی، اور آرٹیکل 370 جو محبوبہ مفتی شیخ عبداللہ اور یہ سب لوگ ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا بالکل اکیلے ہی جو انڈین پارلیمنٹ نے وہ ایک لا جو ہے وہ پاس کر دیا اور اس کو ریووک کر دیا. تو یہ جو کشمیری ان کو بھیڑ بکریاں مت سمجھا جائے، یہ ایک انسان ہے، جیتے جاتے انسان ہے جن کی ایک تاریخ ہے. تو اس لیے، اور اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی یہی کہتی ہیں بھئی کہ یہ کشمیریوں کا ہی رائٹ ہے کہ ان کو جو اپنی جو ہے مستقبل اس کا فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے. تو لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ بیسکلی اس سلسلے میں بہت ہی اچھی کمپین کر رہی ہے، اور میڈیا پلیٹ فارمز پہ بڑے اچھے طریقے سے جو ہے ہم اس کو اویئرنیس کو ریز کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ فیوچر کے اندر بھی ڈے بائی ڈے ہماری کمپین جو ہے مختلف لوگ چونکہ جوائن کر رہے ہیں، ہر کمیونٹی سے لوگ آ رہے ہیں، ہر کنٹری سے لوگ آ رہے ہیں، اس میں پولیٹیشینز ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اس میں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف جو ہے لائک قانون کے شعبے سے تعلق رکھنے والے، انٹرنیشنل لا پڑھنے والے اور دیگر سیاسی تنظیمیں، نہ صرف یہ کہ پاکستان سے بلکہ برطانیہ سے، یورپ سے، امریکہ سے، ایون ٹرکی سے، افریقہ سے، اور بلکہ میں آپ کو صرف انفارمیشن کے لیے ایک چیز بتاتا چلوں کہ ایون ہم نے لیٹن امریکہ کے کچھ کنٹریز ہیں جن میں سے میں ایک کنٹری کا نام لوں گا یہاں پہ، نکاراگا، وہاں تک وہاں نکاراگا سے بھی ہمارا ایک ریپ ہے جو کہ اسپینش کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہاں تک ہم نے جو ہے میڈیا کے تھرو اویئرنیس پھیلائی ہے اور لوگوں کو انگیج کیا ہے. تو اس لیے جو میڈیا سیکشن لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ کا، یہ اللہ کے حکم سے بڑا اچھے طریقے سے کام کر رہا ہے. میں بھی اس میں بالکل ذاتی طور پہ، چونکہ یہ کسی اور کا کاز نہیں ہے، ہمارا اپنا کاز ہے، یہ ہماری ذاتی زندگیوں کا مسئلہ ہے، یہ ہماری قوم کے مستقبل کا مسئلہ ہے. تو اس لیے اگر ہم لوگ نہیں بولیں گے تو ہماری جگہ کون بولے گا؟ باقی لوگ ہمیں سپورٹ تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمیں امداد تو فراہم کر سکتے ہیں، یا مورل ڈپلومیٹک سپورٹ تو ہماری ہو سکتی ہے، مگر بیسکلی جنگ تو یہ ہماری ہے، یہ لڑنی ہم نے خود ہے. اگر ہم کسی اور پہ انحصار کریں گے کہ کوئی ہمیں جناب آ کے اور پلیٹ میں آزادی رکھ کے دے دے گا، تو ایسے تو کبھی ہوا نہیں ہے. تو اس لیے ہماری اپنی جنگ ہے، اور اس کو ہم بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں. اور جتنے بھی لوگ ہمارے سپورٹر ہیں، ہمارے ویل وشر ہیں، کشمیر کاز کے ساتھ سولیڈیرٹی کا اظہار کر رہے ہیں، جس کے اندر لائک مختلف ملکوں سے اور
پاکستان کے اندر سے ایک بہت بڑی تعداد میں جو ہے پاکستانی کمیونٹی چونکہ ویسی کشمیر کاز کے ساتھ پہلے ہی ڈیووٹڈ تھی اور بڑی جو ہے ان کی قربانیاں بھی ہیں اور وہاں سے بھی بہت سے پولیٹیشنز نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہر جماعت کے اندر سے اور انہوں نے بڑا ہمیں اچھا ان کی ویل وشز بھی ہمارے ساتھ ہیں اس لیے ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں باقی وہ سارے وہ لوگ جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ جو ہمارے ساتھ جوائن کر رہے ہیں اور ہمارے اس کشمیر کاز میں جو ہے اس کا اویئرنیس پھیلانے میں اور بھارت کی جو درندگی جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جاری ہے اس کو اجاگر کرنے میں دنیا کے اندر وہ کردار ادا کر رہے ہیں خواہ وہ کسی بھی کمیونٹی سے تو لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ بلکہ تمام کشمیری قوم ان کی انتہائی شکر گزار ہے جو اور ایک اور چیز امین صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں چونکہ یہ مسئلہ 70 سالہ پرانا ہے جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے اور ہر شخص اس سے بخوبی آشنا ہے مگر ریسنٹ ایرا آفٹر دا مودی گورنمنٹ جو ہے جو بھارت کی ظلم و بربریت ہے وہ انتہا یعنی اپنے عروج پر پہنچ گئی ہے اور اب وہ اسرائیلی ماڈل کے تحت جو خطے کی ڈیموگرافی جو ہے وہ چینج کرنے جا رہے جو ڈومیسائل لا ہے جس کے تھرو وہ RSS کے ٹیررسٹ اور باقی اس طرح کے انتہا پسند ہندوؤں کو وہاں پہ بسانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہاں کی وہ لوکل پبلک جو ہے جو